फिरौन को देखिए। फिरौन जो इतना बड़ा मुशरिक था कि अपनी कौम से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं और अपने आगे सजदे करवाता था। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान किया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा माबूद अल्लाह है, तो फिरौन ने अल्लाह ताला का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हामान, अरे भाई मेरे लिए एक महल बना दो, एक ऊंचा सा किला बना दो, जरा मैं आसमान पे चढ़ के देखूं मूसा का अल्लाह कैसा है, मूसा का रब कैसा है, जरा मैं भी तो झांक के देखूं। अल्लाह का मजाक उड़ाया फिरौन। फिरौन ने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया। जब फिरौन के किसी दरबारी ने ये फिरौन को बताया था तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो आगे चल करके तुझे खत्म कर देगा, इस डर से फिरौन ने अपने सल्तनत के बनी इस्राइल के छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला। जब हजरत मूसा की पैदाइश हुई तो मूसा की मां घबराने लगी कि फिरौन का तो ऑर्डर है कि जिसके घर में लड़का पैदा होता है फिरौन के सिपाही आते हैं और बच्चे को कत्ल कर देते हैं, मेरा बच्चा भी मार डाला जाएगा, मेरे बच्चे का क्या हो। अल्लाह ने मूसा की मां को हुक्म दिया है, मूसा की मां तू मूसा को एक संदूक में रख कर के पानी में डाल दे। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, एक मां से ये कहा जा रहा है, एक मां से ये कहा जा रहा है कि तू अपने दूध पीते बच्चे को, अपने मासूम बच्चे को तू पानी में डाल दे। लेकिन मूसा की मां को पता था ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला जरूर मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मूसा की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखा और अल्लाह के हुक्म से पानी में डाल। जब पानी में डाल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की मां तो घबरा रही थी, उनका दिल बेकरार था। अल्लाह ने कहा इन्ना रादूहु इलैकी, ऐ मूसा की मां तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, हम तेरे बच्चे को जरूर तेरे पास वापस लाएंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और तेरे बच्चे को हम रसूल भी बनाएंगे, पैगंबर भी बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां ने पानी में डाल दिया। अब पानी में वो संदूक आगे बढ़ रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी वो उस संदूक के पीछे पीछे जा रही कि देखे मेरा भाई कहां जा रहा है। अल्लाह, भाई बहन को भाई से कितना प्यार होता है, बहन भाई का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। जिस घर में बहन ना हो वो घर मेरे भाइयों वीरान है। जिस घर में भाई को बहन का प्यार ना मिले, बहन को भाई का प्यार। बहनें वो होती हैं जो भाइयों की हिफाजत करती हैं, जो भाइयों की देखभाल करती हैं। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे जा रही, देखे मेरा भाई कहां जा रहा है। अब वो संदूक तैरते 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 कहां पहुंचा, फिरौन के महल का जो झरोखा था, फिरौन के महल की जो बालकनी थी, बालकनी से फिरौन की बीवी झांक रही थी। उसने देखा कि नदी में से एक खूबसूरत बच्चा संदूक जा रहा है। बच्चा तो नजर नहीं आ रहा था, संदूक बंद था ऊपर से। उसने देखा संदूक जा रहा है। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ देखो संदूक में क्या है। लौंडी जब संदूक लेकर के आई तो देखा उसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा है। फिरौन की बीवी बे औलाद थी, लावलद थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। उतनी देर में फिरौन आ गया। फिरौन ने कहा ये कौन है? कहा कि ये मुझे पानी से मिला है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा। फिरौन ने कहा नहीं, इसको कत्ल करने का मैं ऑर्डर दे देता हूं, मेरी सल्तनत में जितने बच्चे पैदा होंगे मैं कत्ल करने का ऑर्डर दे दूंगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, देखो कितना प्यारा है, कितना सोना है। ला तक़्तुलूहु, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इस बच्चे को कत्ल मत करवाओ। असा अन यनफ़अना, देखो ये बच्चा हमारे काम का है। औ अन नत्तख़िज़हु वलदा, इसको हम अपना बच्चा बना लेंगे, इसको पाल लेंगे, इसकी परवरिश कर लेंगे, ये हमारा बेटा बन जाएगा, हमें माँ की तरह और आपको बाप की तरह प्यार करेगा। इस बच्चे को कत्ल मत करो। मेरे प्यारे भाइयों, फिरौन बहुत बड़ा जालिम था। फिरौन किसी की नहीं सुनता था, मगर अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे जालिम के दिल में बीवी की मोहब्बत रखी थी। फिरौन जैसा जालिम भी अपनी बीवी की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, चलो तुम कहती हो तो इस बच्चे को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज कितने लोग हैं जो फिरौन से भी बड़े जालिम हैं, जो बीवी से प्यार भी नहीं करते, जो बीवी को कभी मोहब्बत की नजर से नहीं देखते, जो बीवी की जायज फरमाइशों को भी नहीं मानते। भाई नाजायज फरमाइशें आप ना माने, बीवियों की गलत बातें ना माने, लेकिन बीवियां अगर कोई जायज फरमाइश कर रही हैं, आप अपने लिए बेहतरीन शेरवानी के कपड़े ला रहे हैं, अपने लिए बेहतरीन सफारी सूट ला रहे हैं, बेचारी गर्मी का मौसम आया है, आपसे बार बार कह रही है मुझे फला कॉटन का सूट दिला दो, और आप कह रहे हैं अरे बेगम मत पूछो मेरी सैलरी बहुत कम है, ये है वो है, बहाने कर रहे हैं आप। भाई साहब, फिरौन से बड़े जालिम न बने आप, फिरौन से बड़े जालिम न बने। फिरौन भी अपनी बीवी की बात मान रहा है। और एक सबक और मिला कि
کہ عورت اگر چاہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، فرعون جیسے ظالم سے بھی یہ عورت اپنی بات منوا سکتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر سگریٹ پیتا ہے، آپ ٹھان لیں مجھے اپنے شوہر کی سگریٹ چھڑانی ہے، مجھے اپنے شوہر کی شراب چھڑانی ہے، مجھے اپنے شوہر کو فجر کی نماز کا پابند بنانا ہے، تو میری ماں اور بہنوں آپ بنا لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے۔ فرعون جیسے ظالم کی بیوی نے بھی فرعون سے اپنی بات منوا لی، کہا کہ چلو اس بچے کو ہم پال لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو آگے چل کر کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام بنے اور اللہ نے ان کو رسول بنایا، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں جب اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا تو فرعون مذاق اڑا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رسول نہیں مانتا، تمہیں جھوٹا مانتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ان کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل فرعون کیوں کرتا تھا۔ اس تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے مصر کے محل کو، گھروں کو اور تمام قبطیوں کو جلا دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے اشخاص کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، غلاموں کو، ان سب کو چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھروں تک کو نہیں جلایا بلکہ چھوڑ دیا ہے۔ فرعون کو یہ بات ناگوار گزری، وہ بیدار ہوا، اس نے سحرہ کو یعنی جادوگروں کو، کاہنوں کو اور جو اس وقت علم غیب کے دعوے دار تھے ان تمام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو غلط مشورہ دیا اور کہا کہ شاید بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو، آپ کے مال کو، آپ کی جو بھی سلطنت ہے اس تمام کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے مشورہ طلب کیا جو اس کے مشیر تھے، تو ان تمام نے اس کو غلط مشورہ دیا، چونکہ یہ لوگ قبطی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ان کے بچوں کو جو بھی بچہ پیدا ہو ولادت کے وقت ہی قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ فرعون کی اس بات پر عمل کیا گیا اور اس نے اپنے جو حکومتی کارندے تھے اور جو قبطی عورتیں تھیں، جو سپاہی تھے، ان کو حکم دیا کہ جس بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اگر تمہیں پتہ لگے کہ حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کے وقت کو ذرا دیکھو کہ کب اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، اور جس دن اس کے یہاں ولادت ہو اگر وہ ذکر ہو یعنی لڑکا ہو تو اس کو فوراً قتل کر ڈالو، لڑکی ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس پر عمل ہونے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگ بہت ہی زیادہ کمزور پڑ گئے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن پریشانی کا کوئی بھی فائدہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ فرعون سے قبطیوں نے کہا کہ جناب ہم اگر سارے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے بنی اسرائیل کے تو صرف ان کے ہاں عورتیں ہی رہ جائیں گی، لڑکیاں ہی رہ جائیں گی، اور پھر ہماری کون خدمت کرے گا، ہمارا کون نوکر بنے گا، ہمارا کون سروینٹ بنے گا، کون ہماری خدمت کرے گا۔ چنانچہ فرعون نے مشورہ طلب کیا اور جو مستشارین تھے انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ 1 سال کسی کو قتل نہ کیا جائے، جو بھی ولادت ہو اس سال میں سب کو چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ دوسرے سال پھر اس پر عمل کر لیا جائے کہ دوسرے سال جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے یہاں حمل ٹھہرا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا ہے اور وہ گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ الہام کیا کہ انہیں ایک تابوت میں رکھ کر کے دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ اس طرح ان کی زندگی ممکن ہے
کہ بچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بھی الہام کر دیا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پھر سے موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹا دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو رسول بنانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ویسا ہی کیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی ان کو حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلیں اور دیکھیں کہ وہ تابوت، وہ صندوق کس طرف جا رہا ہے، کس طرف روانہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ صندوق، وہ تابوت اتفاق سے فرعون کے محل کے بالکل قریب جا کر کے رک جاتا ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بہرکیف اس کے بعد ادھر آسیہ بنت مزاحم نے اپنی باندیوں کو بھیجا کہ دیکھو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کیا چیز ہے؟ وہ باندیاں گئیں، صندوق اور تابوت کو ہاتھوں میں لیا اور اسے آسیہ ابن مزاحم کے پاس لے کر کے آئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آسیہ نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا کہ بڑا معصوم بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ چونکہ آسیہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے اس بچے کو دیکھ کر کے بے حد خوش ہوئی۔ ادھر فرعون کو پتہ لگا، فرعون نے ارادہ کیا غصہ میں آ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ہی میری حکومت کو تباہ اور تہس نہس کرنے کا سبب بنے، اسی لیے اس نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا۔ آسیہ نے کہا کہ اسے قتل نہ کیجیے، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ممکن ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری اولاد نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم اپنی اولاد بنا لو، تم اپنا بچہ بنا لو، وہ الگ بات ہے۔ اگر فرعون یہاں پر خاموش ہو جاتا تو ممکن تھا کہ وہ ہدایت پا جاتا، لیکن فرعون یہاں پر بھی خاموش نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اپنی گود میں لیا، لیکن چونکہ بچہ ہے ضرورت ہے اب اسے دودھ پلانے کی، شیر خوار بچہ ہے۔ آسیہ نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ساری دودھ پلانے والی جو دایاں ہیں ان کو جمع کرو، ان کو لے کر کے آؤ۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ اللہ رب العالمین کا امر تھا اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہ میں اس کو پھر سے تمہیں لوٹا دوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ سب دیکھ رہی ہیں، اس وقت تقریباً ان کی عمر 14-15 سال نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا اے محل والو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ اس بچے کی کفالت کر سکیں اور ممکن ہے کہ وہ اسے دودھ پلا دیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ اسے کیسے معلوم۔ خیر ان لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف نہیں گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لڑکی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن فوراً اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی والدہ کو بلا کر کے لاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس سے آسیہ بہت خوش ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے کم سے کم کسی کا دودھ تو پیا، چونکہ ان کی ماں تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام دوسری عورتوں کہ دودھ کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا کہ وہ اس کو نہیں پی سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں پیا اور اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینے لگے۔ آسیہ خوش ہوئی، کہا ٹھیک ہے اب تم ہی اس کی کفیلہ ہو، اس کی ذمہ دار، دودھ پلا کر کے ہمارے یہاں واپس کر دیا کرو، اور جب یہ دودھ پینے کے لیے روئے تو اس کو لے کر کے گھر جایا کرو، دودھ پلاؤ پھر ہمارے یہاں لاؤ۔ اور جب وہ دودھ پلاتی اور پھر واپس لے کر کے فرعون کے محل میں آتی تو کچھ نہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو ہدیہ اور گفٹ آسیہ عطا کرتی، پلس ان کی سیلری بھی جاری ہو گئی فرعون کے محل سے۔ اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے غریب، سب سے فقیر گھرانہ اگر کسی کا مانا جاتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کا مانا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ بہت غریب لوگ ہیں، تحت الصفر ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کروانا شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی گھر تھے سب سے زیادہ مالدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، کیونکہ ان کو گفٹ، ان کو ہدیہ فرعون کے محل سے ملا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیے. اس طرح اللہ رب العالمین پرورش کرتا ہے اپنے ان بندوں کی جن کو وہ کچھ بنانا چاہتا ہے، جن کو ایک عظیم رتبہ، مقام، مرتبہ اور رفعت و بلندی سے سرفراز کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو یوں زندہ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا تھا. اچانک اس کا دل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہوا. حالانکہ اتنا ظالم، جابر، سرکش، باغی شخص، پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ظالم اور جابر، بہت بڑا سرکش آدمی بھی نرم دل بن سکتا ہے. اس کے یہاں پر بھی نرمی ہوتی ہے، لیکن اس کی سرکشی اس نرمی کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ نے نرمی ہر شخص کے اندر رکھی ہوئی ہے. فرعون جو ایک ظالم، جابر، باغی اور سرکش بادشاہ تھا مصر کا، ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی عمر یوں ہی 5 یا 6 برس رہی ہوگی، کھیل رہے ہیں اور خوش ہیں، بشاش ہیں. فرعون ان کی طرف مائل ہوئی، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور گود میں اٹھا کر کے اوپر نیچے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے لگا، ہنسنے اور ہنسانے لگا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے 5 بال نوچ ڈالے. فرعون گھبرا گیا اور اس قدر غصہ ہوا، آگ بگولا ہوا، تیش میں آ گیا، غضب میں آ گیا. فوراً حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے. لگتا ہے یہی بچہ ہے جو آگے چل کر کے میری حکومت کو تہس نہس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کو قتل کیے جانے کا یہ دوسرا ارادہ فرعون نے کیا. پہلا ارادہ ولادت سے پہلے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس میں بھی بچا لیا. دوسرا ارادہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے 5 بال زور سے اکھاڑ لیے. بچے ہوتے ہیں نا، داڑھی اگر ہوتی ہے تو داڑھی سے کھیلتے ہیں. اب جن کی بیچاروں کی داڑھی نہیں تو بچے ان کے ساتھ کیسے کھیلیں گے، آپ خود اندازہ لگائیے. معلوم یہ ہوا کہ پچھلے دور میں، پچھلی شریعتوں میں مرد کی علامت داڑھی رکھنا ہوا کرتی تھی. فرعون کے پاس بھی داڑھی تھی، حالانکہ ملحد ہے، وہ اتھیسٹ ہے، کافر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس داڑھی ہے. آپ اندازہ لگائیے. تو داڑھی یہ مرد کی علامت ہے. اللہ نے عورتوں کے چہروں پر داڑھی نہیں اگائی ہے، کیونکہ عورت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوگے، اور مرد کی خوبصورتی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی اگے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے چہرے پر سرے سے بیچاروں کے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں ہوتا ہے. ادھر تو عجیب سا ان کا چہرہ لگتا ہے. خیر، ادھر فرعون تیش میں آ گیا، غصہ میں آ گیا اور دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا. لیکن پھر سے آسیہ بنت مزاحم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہے، ابھی اس کو شعور کہاں ہے، ابھی کہاں تمیز کر پا رہا ہے. فرعون نہیں مانا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے، ایک کھجور لیجئے اور ایک آگ کا شعلہ لیجئے. بچہ اگر کھجور کو اٹھائے تو گویا کہ اس کے یہاں شعور ہے، تمیز ہے، اس کو قتل کر دینا. لیکن اگر وہ جمر، آگ کے شعلے کو اٹھائے تو گویا کہ اس کے یہاں شعور اور تمیز نہیں ہے، لہذا اس کو آپ کو چھوڑ دینا ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. حکم دیا، کھجور اور آگ کا ایک شعلہ لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھجور کی طرف بڑھایا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے شعلے کی طرف بڑھا دیا، اور جیسے ہی آگ کا شعلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کو اپنی زبان پر رکھ لیا، منہ میں رکھ لیا. اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے. آپ جانتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو ڈائریکٹ منہ میں لیتے ہیں، اور یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے.
آگ کا شعلہ، پھر اس کو ہاتھ سے اٹھایا، ہاتھ جلا ہوگا، اور پھر ایک چھوٹا معصوم بچہ، پھر ساتھ ہی اس کو منہ میں رکھ لینا، زبان چل گئی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں عقدہ پیدا ہو گیا، یعنی گرہ، یعنی ان کی زبان میں توتلاہٹ آ گئی، ان کی زبان میں لقنت آ گئی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو تھی وہ صاف ستھری نہیں تھی. اور اسی طرف انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی. خیر فرعون نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، قتل کرنے کا چھوڑ دیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت و قوت کو پہنچ گئے اور زبردست تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو نبوت اور علم سے سرفراز فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. یہ سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، یعنی ایسا وقت تھا جس وقت لوگ باہر نہ نکل رہے ہوں، چاہے وہ رات کا وقت ہو سکتا ہے یا یہ کہ دوپہر کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. فوجد فیہا رجلین، موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دو آدمیوں کو پایا. لیکن دو آدمیوں کو پایا، یقتتلان، دونوں جھگڑ رہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا، وہ قبطی تھا یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا. دونوں جھگڑ رہے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ مجھے اس قبطی سے چھٹکارا دلائیے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اس شخص کے خلاف جو ان کا دشمن تھا یعنی قبطی. ایک نقطہ، ایک علمی فائدہ کہ اگر کوئی شخص زندہ ہو اور وہ کسی شخص کی مدد کرنے پر قادر ہو تو ایسے شخص سے فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا جائز ہے. لیکن وہ آدمی جو کسی شخص کی مدد کرنے پر قادر نہ ہو، خواہ وہ مرا ہوا ہو اس سے آدمی مدد طلب کر رہا ہے، میت سے، مردار سے، قبر والے سے مدد طلب کر رہا ہے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں، بلکہ یہ شرک ہے. کیونکہ استغاثہ یہ عبادت ہے، مدد صرف اللہ سے طلب کی. اسی طرح وہ زندہ شخص جو کسی کی مدد طلب کرنے پر قادر نہ ہو، ایسے شخص سے بھی استغاثہ کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی آدمی سے کہے، کسی فلاں بابا سے کہے کہ آپ بارش برسا دیجیے، وہ زندہ تو ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہے، لہذا ایسے شخص سے استغاثہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اس شخص سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہو اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی مدد کی کیونکہ وہ طاقتور تھے، قدرت رکھتے تھے اور زندہ تھے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. کتنی طاقت اللہ نے دی تھی، ایک گھونسا مارا قبطی کے مر گیا، کام تمام کر دیا ایک گھونسے میں. اس قدر طاقت قوت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اللہ فرماتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام کر دیا، مر گیا فوراً، وہ ڈھیر ہو گیا وہیں پر ایک گھونسے. بھائی کتنی طاقت اور قوت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. قال هذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. فوراً کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل ہے، کیونکہ کسی نفس کو قتل کرنا یہ کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ہر شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. فرمایا انہ عدو مضل مبین، کہ شیطان تو دشمن ہے اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا کرنے والا ہے.
فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگی. کیا کہتے ہیں؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے خود پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے. فغفر لہ، اللہ نے انہیں بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو قتل کر ڈالا، اس قبطی کو قتل کر ڈالا، تو وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، کیونکہ قبطی ہے اور فرعون کی قوم میں سے ہے. وہ قبطی جو تھا کافر تھا، مشرک تھا. ہوا یہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، مدینہ میں، شہر میں موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے صبح داخل. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو جو بنی اسرائیل کا شخص جس نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی کہ قبطی سے اس کا چھٹکارا دلائیں، آج وہ پھر کسی دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. تو قوم میں کچھ ایسے جھگڑالو ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ ضرور جو ہے یہ شخص گمراہ ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو تو کھلم کھلا گمراہ آدمی لگتا ہے. تو یہی اب ان کے خلاف ہو گیا. کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اسی طرح جس طرح تم نے فلاں قبطی کو کل قتل کیا تھا؟ تو کچھ قوم میں منافق لوگ بھی رہتے ہیں، فوراً پلٹ جاتے ہیں. مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ. آپ دیکھتے ہیں اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. جب تک ان کے فائدے کی بات ہوگی، صاحب آپ سے ملیں گے، آپ کو منہ دکھائیں گے، آپ کا چہرہ دیکھیں گے، آپ کے سامنے مسکرائیں گے، تبسم فرمائیں گے. جیسے ہی ان کا فائدہ ختم ہو گیا آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. یہی معاملہ اس شخص کا بھی تھا. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ ایسا لگتا ہے تم زمین میں سرکشی کرنا چاہتے ہو. جس کو چھپانا چاہیے تھا اس کو کھول دیا. اس نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کل کی بات تھی اس کو کھول دے، اور کھولا اس نے. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے کہا موسیٰ ایسا لگتا ہے تم زمین میں سرکشی کرنا چاہتے ہو، ظلم کرنا چاہتے ہو، زیادتی کرنا چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ. مجھے تو نہیں لگتا کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ شہر کے ایک دور خطے سے، علاقے سے ایک شخص دوڑا آیا. کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کا فائدہ چاہتے ہیں، وہ مفاد پرست نہیں ہوتے، مطلب پرست نہیں ہوتے، بلکہ خیر خواہی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اور یہ خیر خواہی، یہ نصیحت یہ لوگ دل سے کرتے ہیں. اتفاق سے اس قوم میں ایک شخص ایسا بھی نکلا اتفاق سے کہ بڑا اچھا آدمی تھا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور کہنے لگا اے موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ حکومتی کارندے تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اندر. کیا سازش ہے؟ لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ تمہیں قتل کر ڈالیں. تمہارے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے صاحب، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ فَخْرُجْ، نکل جاؤ. انی لک من الناصحین، میں آپ کے لیے خیر خواہ لوگوں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، اور یہ طبیعی خوف ہے جو ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص سنے کہ وہاں سازش ہو رہی ہے قتل کرنے کی مجھے، وہ آدمی گھبرا جاتا ہے بھائی، اور آدمی اب چھپنے کی بھی کوشش کرے گا. ہر شخص ایسا ہے، یہ بشری تقاضا ہے. خوف طبیعی ہر شخص کے ہاں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے. لیکن ان کا جو خوف طبیعی ہوتا ہے وہ ان کے اللہ کے تعلق پر غالب نہیں آتا ہے جناب. فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کر بیٹھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، بچا لے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بات سنی، دعا کی اور شہر سے باہر نکل لیے. چلتے رہے. رات ہوتی کہیں آرام فرماتے، صبح ہوتی تو چلنا شروع کر دے. کوئی مسافر تو تھے نہیں، اچانک والا سفر ہے، نہ لباس ہے، نہ زادِ راہ ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہیں، کچھ نہیں ہے، بس نکل لیے. اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر لی، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، بچا لے. ختم، نکل لیے فوراً. اللہ پر کامل یقین ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، سواری بھی نہیں کوئی، بغیر سواری کے چل رہے ہیں. چلتے 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 ایک دوسری حکومت میں داخل ہو گئے. یہ حکومت جو تھی مصری حکومت سے باہر تھی. مصری حکومت کے جو حدود تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اب یہ دوسری حکومت مدین
جس کو کہا جاتا ہے کی حکومت تھی، مدین کے حدود تھے، وہاں پہنچے۔ چاشت کے وقت یہ ایک ہرے بھرے سائے دار درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے سیدھا راستہ بتلا، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے ایک چشمے پر پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک پنگھٹ کے اوپر، ایک کنویں کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے اور یہ سوچا ہوگا کہ چلو اب کم سے ان لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو مل جائے گا، ان لوگوں کے پاس کوئی سہارا ملے گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام بڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ان چرواہوں سے اور ان کی بکریوں سے الگ ہٹ کر کے تھوڑی ہی دور پر دو عورتیں، دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں اور ان کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنی بکریوں کو روکنے میں، اس لیے کہ بکریاں وہ بھی پیاسی ہیں اور کنویں پر آنا چاہتی ہیں، لیکن تذودان وہ اپنے بکریوں کو دور کر رہی ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اولاً تاکہ انہیں مردوں میں گھس نہ جانا پڑے۔ جیسا کہ عورت کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شرم رکھی ہے، اگر اسے فطرت پر رہنے دیا جائے تو یہ مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامے اس کی فطرت کو مسخ نہ کر دیں تو وہ اس کی یہ فطرت ہے عورت کی مردوں کے بھیڑ میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری چیز، اگر ہماری بکریاں داخل ہو گئیں تو اس طریقے سے ہماری بکریاں ان ریوڑ میں مل جائیں گی اور ہمیں ان سے بچانا اور ان سے الگ کرنا ہمارے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس انسانیت کے تقاضے سے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنانا چاہتا تھا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَتَسْتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں، درمادوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سے آرامی کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس گئے کہ آخر ان کا قصہ کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا بھوک اور پیاس سے حال بے حال ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ، جیسا کہ مثل مشہور ہے، ان کی پیٹھ سے جا کر کے مل گیا تھا، لیکن ہمت کر کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما خطبکما ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ جب مدین میں داخل ہوئے اور مدین کے کنویں پر پہنچے، چشمے پانی پر پہنچے، تو وہاں پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ یسقون اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے الگ دیکھا دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو کنارے کر رہی ہیں، دور کر رہی ہیں۔ قالم فما خطبکما ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں، آخر وجہ کیا ہے، سب پانی پلا رہے تم دور کیوں ہو اور بکریوں کو روک کیوں رہی ہو؟ معصومیت کے ساتھ جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم ابھی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ یہ لوگ مانا یہ کہ بے غیرت ہیں، ان کو عورتوں کے اوپر رحم کرنا نہیں آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتی ہیں کہ جب یہ لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تو جو کچھ بچا ہوا پانی ہوگا یا ہم ڈول سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کے تب ہم یہاں سے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور ان بچیوں نے اور معذرت ظاہر کی، اس لیے کہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی بھائی کیوں نہیں آیا، تمہارے ابو کیوں نہیں آئے، تمہارے پاس نوکر نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، میرے ابو ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے بوڑھے آدمی ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ مانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھائی بھی نہیں دیا ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی، جوش میں آئے اور ان لڑکیوں کے بکریوں کو لیا اور بکریاں لے کر کے بھیڑ میں گھس گئے لوگوں سے، جیسے ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے، ڈول ان کے ہاتھ میں آیا، جلدی سے چونکہ قوی اور طاقتور تھے ہی، جلدی سے پانی نکال کر ڈالا، بکریوں کو پانی پلایا اور پلانے کے بعد ان بکریوں کو لڑکیوں کو دے دیا اور کہا لے کر کے جاؤ، اور وہاں سے الٹے پیر واپس آ کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی غیرت نے یہ نہیں گوارا کیا کہ کسی سے کچھ مانگیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب
انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ جو خیر بھی اپنی طرف سے نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں، اسی سے میری مدد ہوگی، وہی سے میرا کام چلے گا، اس لیے کہ اس وقت میں بڑا فقیر اور محتاج ہوں۔ ساتھیو، میں اس دعا کو پڑھ رہا تھا، ذرا آپ بھی اس دعا کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ دعا کتنی پیاری ہے۔ وہ انسان جو ہر طرح سے محتاج ہو، ہر طرح سے پریشان ہو، ہر طرف کے دروازے اس کے سامنے بند ہو گئے ہوں، تو اخلاص کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولا حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف دو نقطے میں اس دعا سے متعلق آپ کے سامنے اشارے سے کام لیتا ہوں بس۔ پہلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، یہ نہیں کہا یا اللہ، یہ نہیں کہا اللہم، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جس چیز کے محتاج تھے، کھانے کے، پینے کے، ماوا اور ٹھکانے کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں داخل ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ لیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فقر اور اپنی محتاجی کا حوالہ دیا۔ آپ ذرا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، فقر اور فقیری کا جو لفظ کسی پر صادق آ سکتا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر مکمل طور پر صادق آ رہا تھا۔ گھر خاندان کے لحاظ سے دوری فقر ہے، مال نہیں ہے دوری فقر ہے، یہاں کوئی جانتا نہیں ہے یہ فقر ہے، ایک مدت گزر چکی ہے کچھ کھانے پانی کو نہیں ملا یہ فقر ہے، اور سب سے اہم فقر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر تنہا ہے، کوئی ان کے ساتھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فقر کا حوالہ دے کر کے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لیکن جب بندے کے تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ بالکل لاچار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ فرما رہا امن یجیب المضطر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیفیت یہ تھی کہ اس کیفیت میں اگر کوئی کافر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا۔ یہ جائے کہتے موسیٰ علیہ السلام، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بشارت آ گئی۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں عام دنوں کے مقابلے میں گھر جلدی پہنچ گئی تھی، تو باپ تو انتظار کر رہا تھا کہ وقت پر آئیں گی، لیکن آج جلدی آ گئی۔ تعجب ہوا، تشویش ہوئی، پوچھا آخر وجہ کیا ہے تم لوگ اتنا جلدی آ گئی ہو، آگے اتنا جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لڑکیوں نے سارا قصہ سنا دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل اجنبی معلوم ہوتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور اس کے حالت سے پتہ چل رہا ہے کہیں دور سے آ رہا ہے، اس نے ایسا کیا ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دے، ہم واپس چلے آئے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو بلا لاؤ، مرد صالح نے کہا جاؤ اور اس کو بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک بچی، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس سے رات موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، ایک لڑکی اپنے چہرے کو گھونگھٹ ڈالے ہوئے چہرے پر شرمندہ حالت میں لجاتے ہوئے آہستہ آہستہ آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ تمشی علی استحیاء، وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، اور ایسی نہیں جسے بھیڑ میں جو گھسوانے جانے والی ہوتی ہیں، دلیر بن کر کے نہیں، بلکہ لجاتی ہوئی شرماتی ہوئی آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر اٹھایا، دیکھا اور اپنی نظر نیچی کر لی۔ اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سمجھے ہوں گے کہ میری دعا کی قبولیت کی طرف پہلا یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، کم سے کم کسی کے پاس جائیں گے میرے حال سنے گا تو، اور سنے گا تو میرے اوپر رحمت تو کرے گا، لطف تو کرے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی پوری رائے داد، فقص علیہ القصص، گویا اپنی پیدائش سے لے کر کے بنو اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو لے کر کے، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، پورا قصہ، اور اپنے پیدائش اور اپنے فرعون کے گھر میں اپنی پرورش، اور اس کے بعد یہ جو قتل کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، یہ پوری کہانی اس کے سامنے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، پورا قصہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اب گھبراؤ نہیں، یہاں فرعون یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تم اس علاقے میں آ چکے ہو کہ یہاں فرعون کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے،
ला तखफ नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जालिम कौम से तुम्हें अब निजात मिल गई है। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हुआ और कम से कम उनके रहने का थोड़ा सा ठिकाना हो गया, और अब ये अंदेशा अब खत्म हो गया कि फिरौन के हरकारे आके हमें गिरफ्त करेगी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम उस मर्द सालेह के यहाँ बतौर मेहमान के रखने लगे। उसी के दूसरे दिन या चंद दिनों के बाद उनमें से एक लड़की कहती है कि अब्बू जान, मेरा एक मशवरा है। बाप ने कहा बेटा क्या? कहा मैं ये चाहती हूं कि ये शख्स जो हमारे यहाँ बतौर मेहमान के है, आप इसे अपने यहाँ बतौर मजदूरी के क्यों नहीं रख लेते कि आपकी बकरियां चराए? इसलिए कि हमने इसमें दो खूबी देखी है। एक खूबी तो यह है कि बहुत ताकतवर है ये, और दूसरी खूबी यह देखी कि बड़ा अमीन है। आपको थोड़ा सा झटका लगा कि आखिर इससे कैसे मालूम किए ताकतवर है, उसे कैसे मालूम किया अमीन? उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम किया ताकतवर और अमीन है? कहा ताकत का अंदाजा हमने उस वक्त लगाया जबकि भीड़ में घुस करके उस शख्स ने डोल को इस तरीके से कुएं से निकाला है, और इतनी तेजी के साथ पानी खींचने वाला हमने किसी को नहीं देखा। हमारे लोग भी हैं, पानी खींचते हैं, लेकिन इस तरीके से पानी खींचने वाला हमने किसी को नहीं देखा। यहां तक कि थोड़ी ही देर में हमारे जानवरों को पानी पिला करके फुर्सत ले लिया। अच्छा, और अमानत का मामला कहा अमानत का हाल यह है कि जब मैं उसके सामने पहुंची और खड़ी हुई हूं, उसने पहली बार तो मेरी तरफ नजर उठा के देखा कि मैं कौन हूं, उसके बाद से नजर नीची कर ली है, और जब तक मैं आपका पैगाम उसे पहुंचाती रही हूं उसने मेरी तरफ नजर उठा करके देखा तक नहीं। और यही नहीं, जब वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हुआ तो उसने कहा कि बहन तुम आगे आगे ना चलो, तुम पीछे पीछे चलो। इसलिए क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हवा है, चलते हुए, औरत दात है, जवान है, ये भी जवान है, उसका पैर खुल जाएगा, बेपर्दगी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं तुम पीछे चलो, अगर जहां से मुड़ना हो मुझे इशारा कर देना, मैं वहां से मुड़ जाऊंगी। तो बेटी ने कहा इस तरीके से मैंने समझा कि बड़ा अमीन भी है। बाप को बेटी का यह मशवरा बड़ा पसंद आया, और उसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब सोचा, और सोचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह फैसला किया कि उसे फ़िरन अपने घर में बतौर मजदूरी के रख लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से बतौर मजदूरी के रखना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि अपने बूढ़े हैं, कोई बेटा नहीं है, लड़कियों का कोई महरम नहीं है, सारा मामला उनका क्या होगा, लेने का, बकरियां ले जाने का, देने का, सारा लड़कियों के साथ होगा। और ये गैर महरम के साथ ये मामला बड़ा खतरनाक रहा। लिहाजा उस मर्द सालिह ने एक शर्त रखी, उन्हें बुलाया, कहा कि देखो मैं चाहता हूं, इसलिए यहां पर एक बात कह दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस खानदानी थे और खानदान से वही सी खान मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम के बेटे इसहाक से थे, और ये मदियन के जो लोग थे हज़रत इब्राहिम के बेटे मदियन के खानदान थे, गोया खानदानी तौर भी दोनों मुनासिबत थी। लिहाजा उस मर्द सालिह ने यह कहा कि मैं अपनी इन्हीं बेटियों में से एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं, ताकि हमारे घर के अंदर जो महरमियत के मसला ये खत्म हो जाए। एक चीज, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आपको 8 साल तक हमारी बकरियां चरानी होगी, 8 साल तक। और फिर भी ये कहते हैं कि मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है कि 8 साल खिदमत लेना बकरियों की, और मजदूरी क्या है? जाहिर बात कुछ नहीं, रिहाइश है और खाना और पीना है, और कोई मजदूरी नहीं। इसलिए कि शर्त वादा है कि लड़की की शादी कर दूंगा, अभी कर दे, कुछ देर में करे। जाहिर बात वहां महर वगैरह दूसरी होगी, सिर्फ महर नहीं है। ये तो क्या है, ये अहद है, क्या हमारी खिदमत करते हैं 8 साल, तो ठीक है। उसके बाद कहते हैं अगर तुम 10 साल पूरा कर दो तुम्हारी मेहरबानी है, 8 साल ये तो जरूरी है, और अगर 2 साल और कर दो तुम्हारी मेहरबानी होगी। ला उरीदु अन अशुक्का अलैक, हम तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करना चाहते, इंशाअल्लाह जो मैं कुछ कह रहा हूं ये इस पर मुझे आप सच्चा पाएंगे और नेक पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी को गनीमत समझा और सोचा कि अब मेरे लिए अपने घर में खानदान में जाना तो अभी साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ मुनासिब नहीं है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल कर लिया, इसे कबूल किया, लड़की से शादी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर रहने लगे, और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अलबत्ता एक शर्त लगाई थी कि देखिए मैं आपकी खिदमत करूंगा 8 साल तक, दोनों 8 और 10 में जो भी मुद्दत पूरी हो जाएगी मैं आपसे छुटकारा ले लूंगा, आपको उस पर कोई एतराज नहीं हो। लेकिन जैसा कि हदीस में आया है, सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल की मुद्दत पूरी की है, इसलिए कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उसे पूरा करना चाहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फला उद्वान अलैया, अलबत्ता इसके ऊपर गवाह किसको बना रहा हूं, वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, इसलिए कि हमारा कोई भाई नहीं है, यहां मेरा कोई खानदान नहीं है, मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है जो मेरी जमानत दे। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक
मदियन में रह करके बकरियां चराते रहे, और उसने अपनी एक बेटी जिसका नाम सफूरा या जफूरा कहा जाता है उससे शादी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ये मुद्दत गुजारे, इस दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद हुई या नहीं हुई, कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। इसराइली रवायत से है कि हाँ, यहां पर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम ने जो रखा था उसका माना अरबी में क्या होता, गोया मुसाफिर या मुसाफिरत की जिंदगी। वल्लाहु आलम। सारा होना। तो अब जब ये आ रहे थे मदियन से लौट करके मिस्र की तरफ, तो वहां पे जो है एक जगह उनको कोहे तूर पहाड़ के पास जो है एक आग दिखी। तो फैमिली को बोले कि ठंडी रात रही होगी, अंधेरा एकदम, बोले कि तुम लोग यहाँ पर रुको, अब मैं वो आग नजर आ रही है, मैं जाता हूँ देखता हूँ, तो कोई आग का टुकड़ा ले आएंगे तो यहाँ पे भी आग सुलगा लेंगे, हाथ उताप लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम वहां पर अगर वो आग नहीं है, रोशनी है, तो रोशनी से हिदायत पा जाएंगे कि हम लोग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, क्योंकि सेहरा है, सेहरा में भटकने का ज्यादा चांस रहता है। तो वो आग लेने गए, लेकिन अल्लाह ताला ने पैगंबरी अता की। तो उसकी स्टोरी सूरह ताहा में आ। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर आप समझ गए तो 1/13 कुरान आप समझ। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, ले अहलिही, अपने घर वालों से, बीवी बाल बच्चों से, उमकुसू, तुम लोग यहीं पर ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस, हो सकता है मैं वहां उसमें से कुछ चिंगारी वगैरह ले आऊं ताकि यहाँ पर आग सुलगा सकूं, औ अजिदु अलन नार हुदा, या फिर मैं आग पर हिदायत ही पा जाऊं, यानी रास्ता पा जाऊंगा कि भाई सही जाना है, गलत जाना, कैसे जाना है। फलम्मा अताहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम का तो 2 मकसद, या तो आग होगी तो आग ले लेंगे, या कोई रोशनी होगी तो वहां से रास्ते के बारे में कंफर्मेशन ले लेंगे सही जाने या गलत जाने। लेकिन फलम्मा आता है, जब वो वहां पर आए आग के पास, नूदिया या मूसा, तो उनको आवाज दी गई, ए मूसा, वो दरख्त और रोशनी एकदम दरख्त पे जो है, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, फखलाना अलैक, तो अपनी जूतियां उतार दो। क्यों? इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, तुम मुक़द्दस वादी में पेश हुए हो, तो यहाँ पे तुम जो है जूता निकाल दो और करीब आ जाओ। वा नख्तर दो, और मैंने तुमको चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया एक मिशन के लिए। तो फस्तमे लिमा यूहा, तो गौर से सुनो जो वही की जा रही है तुम्हारी तरफ। पहली वही क्या है? इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बेशक मैं ही खुदा हूं, ला इलाहा इल्ला अना, कोई इलाह नहीं है मेरे अलावा। तो फ़अबुदनी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि फिर बस मेरी ही इबादत करो, अवाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद को ताज़ा रखने के लिए। ये सबसे बड़ी चीज। नमाज का असल मकसद यहाँ पर अल्लाह ताला ने खोल दिया कि नमाज जो है ये दी रिमेम्बरेंस, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो भूल जाता है कि मैं किसी का बनता हूं, मेरा कोई खुदा है, अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। क्योंकि जिंदगी के मझधार में जब मार्केट में उतरता है तो हजारों फायदे नुकसान सामने आ जाते हैं, तो वो अल्लाह की मर्जी ना मर्जी, अल्लाह का हुक्म और जो है ना भूल जाता है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है मूसा? क़ाला हिया असाई, उन्होंने कहा कि ये डंडा है मेरा। अब इतने में बात खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बात अल्लाह ताला से हो रही है तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए। तो उन्होंने कहा अतवक्कउ अलैहा, तो मैं इस पर टेक लगा लिया करता हूँ, बकरी चराता रहता हूँ, पाँव दुखने लगता है, उसी पर क्या ऐसे टेक लगा देता हूँ। वाहुश्शु बिहा अला गनमी, इसी से अपने बकरियों के लिए पत्ता भी झाड़ देता हूँ। कोई बाग में गया, आम का दरख्त दिखा, बकरी भूखे तो मारे, पत्ता उत्ता झाड़े, पत्ता जो है और बकरी खाना शुरू कर दी, ये भी काम लेता हूँ। कभी थक गए तो उस पर टेक लगा लेता हूँ, या फिर बकरी के पत्ता झाड़ने का काम ले लेता हूँ। अवली ये मार बफी अखरा, और बहुत से दूसरे काम है। कोई कभी लड़ाई झगड़ा हो तो इसी डंडा से सर भी फोड़, तो कुछ भी करो। क्या डंडा तो जानते हैं किसान के लिए 50 काम आता है, पानी इधर से इधर खेत में नहीं जा रहा तो उसी से सुराख भी कर देते, बहुत सारे दूसरे भी मशगला है इससे। तो अल्लाह ताला ने कहा क़ाला अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा इस डंडे को रखो तो जमीन पे, डाल दो जमीन पे। फ़अल्क़ाहा, तो जैसे उन्होंने उस डंडे को रखा जमीन पे, फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्सा, तो फौरन वो अज़दहा बन गया और हिलने लगा, चलने लगा। तो क़ाला ख़ुज़हा, तो ये डर गए होंगे, तो डर गए थोड़ा सा, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं ख़ुज़हा, पकड़ो इसको। अरे अज़दहा को पकड़े, हाँ पकड़ो। अवला तख़फ़, डरो मत। सनईदुहा सीरतहल ऊला, और हम इसको फिर पहली पोजीशन पे लौटा देंगे, टेंशन नहीं। पहले हाथ लगा, अब हाथ नहीं लगाते तो प्रोसेस वहीं पर रुक जाता। जैसे हम लोग कुरान को हाथ नहीं लगाते हैं, पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अरे पढ़ के तो देखो हिदायत मिलेगी। वज़्मुम यदक, एक निशानी हो गई। दूसरी वज़्मुम यदक इला जनाहिक, अपने हाथ को थोड़ा बगल में दबाव दो
تو ایسے دبا دیے. دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا. من غیر سوء، وہ کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ برس کی بیماری نہیں ہوگی، بالکل روشن ہاتھ ہوگا. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی. دو نشانی مل گئی، ایک عصائے موسیٰ اور ایک ید بیضاء. اس کو ید بیضاء بولتے ہیں، یعنی سفید ہاتھ. لیکن وہ کوئی دیکھتا تھا تو اس کو اچھا لگتا تھا. سو جیسے کوئی کسی کو برس کی بیماری ہو، سفیدی کی بیماری ہو اور ہاتھ میں ہو تو خراب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بیماری والا نہیں تھا، یہ خود اچھا لگنے والا. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ میں دکھاؤں اپنی آیات کے ذریعے سے بڑی بڑی نشانیاں. اب یہ لاٹھی جو ہے بڑی بڑے آیات پیش کرے. اب یہی ڈنڈا جو ہے سمندر پھاڑ کے راستہ دلا دے. ہر جگہ اب یہی کام آئے گا. 1000 بیماری کا ایک علاج دیا ہوں. اب لیکن کرنا کیا؟ دو نشانی دی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے چن بھی لیا، رسول بھی بنا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا. ٹارگٹ اتنا خطرناک تھا کہ وہی لکھے. اور سوچے چھوٹے موٹے گاؤں میں بھیجیں گے، لیکن اذهب الى فرعون، اسی سے تو بھاگ کے مدین گئے تھے. جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، کیونکہ وہ لمٹ کراس کر گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ظلم جب ایک لمٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بریک لگا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. اسی وجہ سے ہزاروں سلطنتیں قائم ہوئے، ہزاروں سلطنتیں فنا ہوئی. ایسی سلطنتیں قائم ہوئی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس سلطنت کو زوال آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زوال سے بچایا. رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول. انشراح صدر عطا کر کہ جو دعوت لے کے جاؤں مجھے کانفیڈنس آئے. یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. یہ سورہ انعام میں آپ پڑھے ہوں گے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يَشْرَحْ لَهُ صَدْرَهُ فِي الْإِسْلَامِ، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا، اوپن کر دیتا. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹر اسلام کا آیا آپ کو لگے کہ یہ میرے دل کی آواز. حجاب کی آیت ہاں ہونا چاہیے، سود کا بنا ہاں ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے، میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو آپ کو پھر اس کا عمل کرنے کا پرابلم نہیں رہتا. اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، آپ قرآن میں لکھا پردہ ہونا چاہیے، تو آپ مانیں گے تو، لیکن کھلے دل سے نہیں مانیں گے، مزہ نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدر، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اب میرا معاملہ آسان کر دے، کیونکہ بہت بھیانک معاملہ ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، کیونکہ میں اسپیڈ بول نہیں پاتا ہوں، اور چونکہ سرداروں کے پاس جا کے بات کرنی ہے تو وہاں کا جو فضا ہی الگ رہتے ہیں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات تو سمجھ سکے، ورنہ میں اپنی مدعی نہیں رکھ پاؤں گا، پھر کہے گا سب جو مار دے گا. تو واجعل لی وزیرا من اہلی، اب میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یعنی میری رسپانسبلٹی میں سے تھوڑا سا وہ بھی شیئر کرے. اتنا بڑا مہم ہے، فرعون کو جا کے دعوت دینی ہے، اکیلا تو مجھے نہیں لگتا ہے، ایک سپورٹر آ جاتے تو ایک 11 ہو جائیں گے. ہارون آخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. اشتد بھی ازری، اب میرے کمر کو جو مضبوط کر دے وہ اس کے ذریعے سے. واشرکہ فی امری، نہ صرف اس کے ذریعے سے مدد کر بلکہ میرے معاملے میں اس کو بھی شریک کر، یعنی اے اللہ اس کو بھی رسول بنا، اس کو بھی نبی بنا. دونوں ہم لوگ مل کر کے پھر بڑے مہم پہ جائیں گے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح بھی کر سکیں اور کثرت سے آپ کو یاد بھی رکھ سکیں. انک کنت بنا بصیرا، اب بے شک تو ہمارے حالات کو دیکھ ہی رہا ہے، ہم کس پوزیشن میں ہیں. مارے بھاگے گئے تھے، مرڈر کا جو ہے کیس بھی ہمارے پاس، اب پھر وہیں جانا ہے، تو جو حالات ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. تو اس لحاظ سے کم ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی میرے مشن میں شامل کر دیں، تاکہ ہم دونوں بھائی جا کر کے ڈٹ کے کام کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کیے تھے دعا کی شکل میں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا یور ریکویسٹ آر گرانٹڈ، جاؤ دے دیے. اور لوگوں کو جو ہے اعلان کرا دیا جائے کہ وہ صبح تڑکے جو ہے وہ سب لوگ جمع ہو جائے اسٹیڈیم ضحیٰ، جس وقت ہم لوگ عید کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. فتولی فرعون، فرعون جو ہے کیا کہ ٹھیک ہے ڈن، اور مڑا اپنے دربار کی طرف. فجمع کیدہ ثم اتی، اور پھر اس نے جمع کیا اپنی پوری چال، یعنی پورا جو ہے مصر میں ہرکارے بھیج دیے ہوں گے کہ جو بھی ٹاپ کا جادوگر ہے سب آ جائے، کیونکہ بہت سیریس میٹر ہے، جیت جاؤ گے تو بڑا سے بڑا انعام ملے گا. بادشاہ کی طرف سے کال آیا ہے، تو پورا جو جتنا بھی اس کی کیپیسٹی میں چال وغیرہ ہے سب کو جمع کیا. ثم اتی، اب پھر آیا ہے، چلو ڈن، جس طرح ڈیٹ فکس ہے. قال لهم موسیٰ، تو جب پورا اسٹیڈیم بھرا رہا ہوگا، اب اسٹیڈیم مطلب پورا گراؤنڈ، اور موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے ہوں گے، ادھر سے جادوگر جو ہے 5 10 یا 20 25 جو فکس ہوا ہوگا وہ آئے ہوں گے. اب بولا ہوگا کھیل شروع کیا جائے، تم بھی دیکھا، جس کا جادو یہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جادو ہی ہے، لیکن تم نبی نہیں ہو.
تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جادوگروں سے قریب ہوئے، اب جاتے نا میچ میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو جیسے قریب ہوئے تو ان کو ڈانٹے، ویلکم، تباہی ہے تم لوگوں اے جادوگر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ اب ان کے جو شکل و شباہت، پرسنالٹی یا یہ وہ، ایک مولانا بہترین طارق جمیل صاحب کو اگر سے مقابلہ کوئی جو جادوگر کرنے آئے تو ایک مطلب ڈانٹا کے بھاگ جائے گا، تو وہ ان کی جو شکل و شباہت تو ایک دم زبردست رہی ہوگی، جادوگر کیا بالکل جو ہے نارمل ٹائپ کا آدمی، انہوں نے ڈانٹا ان کو، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیصیبکم بعذاب، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے تم کو تباہ کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور جس نے جو ہے کوئی من گھڑت بات گھڑی تو وہ تو نامراد ہو گیا۔ یہ پہلے جو اس کو تقریر کر کے جادوگروں کو جو دماغ ٹھیک کیے تو وہ لوگ لگتا ہے کہ ہل گئے، بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے، اس سے جادو کا مقابلہ نہیں، ان کا الگ بیٹر ہے، اور فرعون نے ہم لوگ کو خامخواہ پھنسا دیا، تو وہ لوگ لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی ہم لوگ نہیں مقابلہ کریں گے، لیکن فتنازعوا امرهم بینہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے معاملے میں، باہمی معاملے میں تنازع میں پڑ گئے، کنفیوز ہو گئے، کچھ لوگ کہتے کریں اب کچھ نہیں کریں، ایک ہی تقریر میں آدھے لوگ تو کل ہو گئے، اواصر النجوا، تب بولے کہ اچھا ٹھیک ہے موسیٰ سے رکیے آپ، ہم لوگ تھوڑا مشورہ کر کے آتے، تو سائڈ میں جا کر کے پھر مشورہ کیے، پھر مشورہ کیے تو جادو لوگوں کو پھر دماغ ٹھیک کیا گیا، اب کون کیا ہوگا؟ وہی فرعون کا چمچا وغیرہ جو وزیر وغیرہ منسٹر وغیرہ ہوا، دونوں آ کر کے سمجھایا سب کو، کیا قالوا، انہوں نے کہا ان ھذان لساحران، تم لوگ ولی اللہ مت سمجھو، بے شک یہ لوگ نہیں ہیں دو جادوگر ہیں، یریدان، وہ چاہتے کیا ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی سویلائزیشن کو ختم کر دیں، مصر کی سویلائزیشن۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، پہلے آپ اپنا کھیل دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں اپنا جو ہے ہمارے پاس، تو اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، پہلے تم ہی لو دکھا لو جو دکھانا کرتا، تو فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو جب ان لوگوں نے رسی ڈنڈا وغیرہ ڈالا تو وہ پھر جو حرکت کرنے لگی، تو لوگوں کو محسوس ہونے لگا اس جادو سے کہ وہ ہل رہا ہے، سانپ بن گیا، ڈنڈا بھی اور رسی وغیرہ بھی، سب کو لگا کہ ہاں سانپ بننا چل رہا ہے اسے، فوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اور اس کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈر گئے، بشری تقاضے کے تحت، بھائی جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، تو اگر ہم جیت بھی جائیں گے تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے آپ بڑے جادوگر ہیں، یہ چھوٹا کا جادوگر، آپ رسول تو نہیں ہے پھر، تو فوجس فقلنا لا تخف، تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو مت، انک انت الاعلی، تو ہی جیتے گا، سب سے اعلیٰ بلند و بالا رہے، وہ کیسے، والق ما فی یمینک، ڈالو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، اور وہ چٹ کر جائے گا ہر اس چیز کو جو اس نے بنایا ہے، انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو انہوں نے جو ہے بنایا تھا وہ ساحر کی ایک چال تھی، وہ تو ریل میں تو سانپ بنا نہیں تھا، وہ تو آنکھوں کا ایک دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ رسی رسی رہتی ہے، وہ دکھتا سانپ ہے لیکن وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے چاہے کیسے بھی آ جائے، نبی کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، تو انہوں نے جب اپنا ڈالا ہے اور ان لوگوں نے پورے گراؤنڈ کو جو ہے سانپ سے بھر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، یہ ڈنڈا کس ضرورت کام آئے، اس ڈنڈا کو رکھو، جیسے وہ رکھو وہ اژدہا بنے گا، اور پھر چل کر کے پورے سانپ کیڑا جو بھی بنایا تھا سب کو 1 منٹ کے اندر چٹ کا فنش گیم۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو اب عام پبلک سجدے میں نہیں گری، اب بادشاہ تو گرے گا ہی نہیں کیونکہ اس کا تو ویسٹرن انٹرسٹ ہے، وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں، لیکن پبلک کیوں نہیں گری، جادوگر گر گئے، پبلک یہ سمجھے کہ یہ ایکسپرٹ جادوگر ہے، یہ جو ہے ہار گیا، یہ جیت گئے، تو یہ 5 سال کے لیے چمپئن آپ بن گئے، لیکن جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ ہر آدمی جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی لمیٹیشن جانتا ہے، ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹری کی لمیٹیشن کو جانتا ہے، انجینئرنگ کی لمیٹیشن کو جانتا ہے، مولانا کی لمیٹیشن کو جانتا ہے، جادوگر جادو کی لمیٹیشن کو جانتا ہے، وہ جان گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لہذا ان پہ اثر کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، القیا گرا بھی نہیں، گرا دیا گیا، اتنا پریشر آیا کہ جادوگروں کو گرا دیا گیا سجدے میں، قالوا بربانگ دہل فرعون کے دربار میں بول دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ بھی اس میں ڈاؤٹ نہ رہے کہ پتہ نہیں کون سا رب پہ لایا، کلیئر کٹ بات، اب فرعون تو ہکا بکا رہ گیا۔